औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़ के शिकार मरीज़ों का इलाज करता हूँ। और अली यूसुफ़ हॉस्पिटल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एबटाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने कोई ना कोई मौजू लेकर हाज़िर होता हूँ और मौजू जो होता है वो ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़ के मुतालिक होता है। और मेरे आपके सामने हाज़िर होने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़ के बारे में बुनियादी शऊर और आगाही दूँ। मेरी वीडियोस का मकसद आपको पढ़ाना नहीं होता, बल्कि आपको ज़हनी अमराज़ की बुनियादी जो अलामात होती हैं या इलाज का जो तरीका होता है उसके बारे में आपको शऊर और आगाही देना होता है। आज जिस बीमारी पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है डिमेंशिया, और डिमेंशिया से आगाही आपको मैं देना चाहता हूँ। डिमेंशिया कहते हैं भूलने की बीमारी को, और भूलने की बीमारी डिमेंशिया तब कहलाई जाती है जब आपकी उम्र 50 से ऊपर हो जाए। इससे पहले भी लोग हमें शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बातें याद नहीं रहती, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते, मुझे नमाज की रकातें भूल जाती हैं। वो डिमेंशिया नहीं होता, वो आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में आपकी तवज्जो कम होती है तो आप चीज़ों को प्रॉपरली अपने दिमाग में नहीं लेके जा पाते और आपका दिमाग उनको प्रोसेस नहीं कर पाता और फिर आपको वो याद नहीं आती। जो 50 और 60 साल के ऊपर लोगों को डिमेंशिया होता है उनकी मौजूदा मेमोरी ख़त्म हो जाती है और पुरानी यादाश्तें बरकरार रहती हैं। उनको भूल जाता है कि उनका अपना नाम क्या है, उनको अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं, उनको अपने घर का नहीं याद रहता, उनको दिन और रात का फ़र्क पता नहीं चलता, उनको ये याद नहीं रहता कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। यानी उनकी जो ज़हनी सलाहियतें होती हैं वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं। डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि दिमागी सलाहियतों का आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना है। अब दिमागी सलाहियतों में सोचना भी है, दिमागी सलाहियतों में समझना भी है, दिमागी सलाहियतों में जज्बात का भी होना है। मसलन डिमेंशिया का मरीज़, जज्बात से मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ। डिमेंशिया का मरीज़ बग़ैर किसी वजह के रोना शुरू कर देगा या बग़ैर किसी वजह के हंसना शुरू कर देगा। या फिर एक और जो हमारे अंदर एक कुदरत ने एक सलाहियत डाली हुई है कि हम अच्छे और बुरे का फ़र्क और तमीज़ कर सकते हैं। एक मर्द औरतों के सामने अपने आप को नंगा नहीं करेगा, वो पर्दे का एहतराम करेगा। तो डिमेंशिया का मरीज़ कहीं पे बैठ के भी छोटा और बड़ा पेशाब कर सकता है। मैं एक मरीज़ को इलाज कर रहा हूँ, वो अपने ठीक टाइम पे एक बड़े बारोब और बड़े भारी इंसान थे, यानी माशरे में उनका बड़ा नाम था, लेकिन अब उनकी हालत ये है कि वो सहन में बैठकर घर की ख़वातीन के सामने एकदम से, उनको एहसास भी नहीं हुआ होने देते, एकदम से शलवार नीचे करके छोटा या बड़ा पेशाब करना शुरू कर देते हैं और अपनी सफाई का ख्याल नहीं कर पाते। अगर उनको कमोड की तरफ लेके जाया जाता है तो वो शलवार समेत कमोड पे बैठ के उसमें पेशाब कर देते हैं। खाना जब वो खाते हैं तो वो दोनों हाथों से ऐसे तरीके से खाते हैं जैसे कोई जानवर खाना खा रहा है और सारा खाना उनके मुंह पर और उनके कपड़ों पर लग जाता है। तो ये दिमाग के वो फंक्शंस हैं मुख्तलिफ जो कि डिमेंशिया में मुतासर होते हैं। उनकी ज़हानत मुतासर होती है, उनकी शर्म व हया मुतासर होती है, उनकी यादाश्त मुतासर होती है, उनके जज्बात मुतासर होते हैं, बग़ैर किसी वजह के हंसते हैं, बग़ैर किसी वजह के रोते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है और उनको एहसास होता है कि लोग उनके दुश्मन हैं, उनको खौफ महसूस होता है और उनको इस तरह लगता है कि हर वक्त कोई ना कोई उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो जो दिमागी सलाहियतें कमज़ोर होती हैं उनमें यादाश्त, सोचने समझने की, बोलने और रवैये की, सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। बोल सही नहीं पाते, चीज़ों के नाम नहीं आते उनको, वो बताना चाह रहे होते हैं कि ये पेन है लेकिन इसको वो बंदूक कहते हैं, या वो सोच समझ नहीं सकते। आप उनको रूटीन की मामूली बात, कोई भी आम बात बताएंगे तो वो उस पे सोचते रह जाएंगे कि आपने उनको क्या कहा है।
اور ان کے رویے جس طرح میں نے کہا کہ وہ پردے اور حیا کا خیال کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ بات خاموشی سے شروع ہوتی ہے، سلولی شروع ہوتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے، گھر والوں کو احساس نہیں ہو پاتا۔ دماغ میں موجود نیورون آپس میں سگنلز بھیجتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک بات معلوم ہے کہ جو دماغ کے خلیے ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور وہ بات چیت کیمیکل طریقے سے ہوتی ہے، اور وہ بات چیت جب ہوتی ہے تو اس کے ذریعے ہم نیورونز آپس میں جو ہمارے بات کرتے ہیں تو اس سے آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو کی وجہ سے ذہن کے مختلف عمل کام کرتے ہیں اور نیورون آپس میں سگنلز بھیجتے ہیں۔ تو یہ سگنل جب نیورونز آپس میں بھیجتے ہیں تو دماغ کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں۔ یہ سگنل جو ہوتے ہیں یہ راہیں بناتے ہیں، یہ ٹریکس بناتے ہیں، یہ پاتھ ویز بناتے ہیں، یعنی یہ ایک خاص قسم کے راستوں پہ چلتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی چیز سیکھتے ہیں تو ٹیپ ریکارڈر کی جو پٹی ہوتی ہے اس پہ لائنیں جس طرح بنتی جاتی ہیں اور وہ لائنیں پھر آپ پلے کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، اسی طرح دماغ میں نیورونز آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز کے تھرو، تو راستے بناتے ہیں، اور ان راستوں سے انسان جو کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بار بار وہ عمل کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک دفعہ ڈرائیونگ سیکھ لیں تو آپ کا دماغ سیکھ لیتا ہے کہ گیئر کیسے بدلنا ہے، بریک کب لگانی ہے، سپیڈ کب تیز کرنی ہے، سپیڈ کب کم کرنی ہے، لائٹ کب لگانی ہے، یہ سارے فنکشنز آپ آٹومیٹیکلی کرتے ہیں۔ لیکن ڈیمینشیا میں یہ راہیں کمزور ہو جاتی ہیں، مدھم پڑ جاتی ہیں۔ جو دماغ میں راہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ راہیں میموری کے یعنی یاداشت کے ثبوت ہوتے ہیں، یاداشت کے راستے ہوتے ہیں، اور انہی راستوں پہ برین بار بار برین کے سگنلز چل کے وہی کام کرتے ہیں جو آپ پہلے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ڈیمینشیا میں یہ راہیں مدھم پڑ جاتی ہیں اور پھر آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی علامات ہوتی ہیں، جیسے چیزوں کا بھول جانا، نام یاد نہ رہنا، مشکل کام کرنے میں دشواری، جیسے کپڑے بدلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان کے کپڑے کسی اور کو بدلنے پڑتے ہیں۔ باتھ روم میں استنجا کرنا، یہ آپ بچپن سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر جب ڈیمینشیا کی بیماری ہو جاتی ہے تو مریض اپنے آپ کو صاف نہیں کر پاتے۔ اور رویے میں تبدیلی آ جانا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، غصہ کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے غصہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور بعض اوقات مار پیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی انسان بوڑھا ہو گیا تو اس کو ڈیمینشیا ہو جائے گا۔ ڈیمینشیا بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا، وہ آخری عمر تک بڑے نامور لوگ رہتے ہیں، جیسے قائد اعظم کا نام لے لیں، آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیں، بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں کہ جو آخری عمر میں بھی اتنے ہی ذہین و متین تھے جتنے وہ نوجوانی میں تھے، لیکن کچھ لوگوں کو ایج کے ساتھ، وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ ڈیمینشیا کی علامات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صرف بڑھاپا نہیں ہے، یہ دماغ کے اندر کیمیائی اور ان کی دماغ کی شکل بدلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، دماغ کی ساخت بدلنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ڈیمینشیا کے مریضوں کا اگر سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کیا جائے تو وہ سکڑ گئے ہوتے ہیں، دماغ ان کے سکڑ گئے ہوتے ہیں، دماغ کے جو اوپر کا سطح ہوتا ہے گرے ایریا، اس کو ہم گرے ایریا کہتے ہیں، وہ سکڑا ہوا ہوتا ہے، اور سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی میں صاف نظر آتا ہے۔ ہم جو سی ٹی اسکین کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ اس کو تو ڈیمینشیا ہے، اور ڈیمینشیا کی چینجز ہیں۔ تو یہ دماغ کے اندر کیمیائی اور ڈھانچے کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، خطرہ بڑھ جاتا ہے، ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے ان لوگوں کو، ان کو نیند کی کمی کی شکایت ہو جاتی ہے، ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ میرے اپنے والد صاحب کو ڈیمینشیا ہو گیا ہے، اور وہ رات کو معاف کیجیے گا،
اٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی آوازیں دیتا ہے اور مجھے جگا دیتا ہے، یا اکثر وہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ پڑوس کا ایک بچہ ہے جو کہ بہت رو رہا ہے اور تم لوگوں کو اس کے رونے کی آواز کیوں نہیں آ رہی، اور رات کو 2 بجے یا 3 بجے اٹھ کے وہ صبح کی نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نیند کی کمی ہو جاتی ہے، سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو ہر وقت سستی، لاغری اور کمزوری ہوتی ہے۔ دل اور دماغ کی بیماریاں اور شوگر اور جینیاتی وجوہات، یہ مختلف بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ ہوتی ہیں، لیکن دماغی صحت کا سہارا علامات ظاہر ہونے سے برسوں پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو علامات ہوتی ہیں یہ دل و دماغ اور ہارٹ کی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، ان کی وجہ سے ہوتی ہے ڈیمنشیا، لیکن یہ اس سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے اور مریض کو احساس نہیں ہوتا، مریض کے گھر والوں کو معاف کیجیے گا، احساس نہیں ہوتا کہ مریض ڈیمنشیا ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو اچھی نیند، ورزش، ذہنی مشقیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر مصروف رکھنا، لکھنا پڑھنا، پڑھائی کرنا، کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا، اخبار پڑھنا اور لوگوں سے ملنا جلنا، اس سے دماغ مضبوط رہتا ہے اور ڈیمنشیا ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ڈیمنشیا کبھی بھی اچانک نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے کا نام ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص آج ٹھیک ٹھاک ہے اور کل صبح اٹھے گا اور اس کو ڈیمنشیا ہوگا۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ آتی ہے اور اپنے اثرات شروع کرتی ہے اور مریض میں علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ علامات وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمنشیا کی علامات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ چیزیں بھول جانا، رویوں میں تبدیلی آ جانا، نیند کا کم ہونا، غصہ آنا، کھانا پینا کم کر دینا، اداس رہنا، بچوں کے نام نہ یاد رہنا، رویوں میں تبدیلی ہونا، تو یہ ساری علامات ڈیمنشیا میں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دماغ کی حفاظت کے بیج بہت پہلے بوئے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ورزش کریں، ذہنی مشقیں کریں، نیند پوری کریں اور کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کریں، اپنا شوگر، بلڈ پریشر اور دل اور دماغ کی بیماریوں کو ٹائم پہ علاج کریں، تو آپ کے ڈیمنشیا کے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں سے سوشل کانٹیکٹس رکھنا، مطالعہ کرنا اور وہ ساری ذہنی چیزیں کرنا جس سے ذہن مصروف رہتا ہے، تو ان لوگوں کو ڈیمنشیا کی بیماری کم سے کم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی بزرگ مرد یا عورت موجود ہے کہ جس کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھ جائیں، اور جس کو ہارٹ اور لنگز اور بلڈ پریشر اور شوگر اس طرح کی بیماریاں بھی ہیں، اور اس کو یادداشت اور اس طرح کی علامات شروع ہو جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ اس مریض کو ڈیمنشیا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور آپ اسے وقت پر کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے کر جائیں تاکہ وہ ان کو ٹیسٹس کر کے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، پیٹ اسکین کر کے اور باقی فولیٹس لیولز، وائٹامن B6 B12 لیولز کر کے اور دیگر انویسٹیگیشنز کر کے بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کر کے ان کے ڈیمنشیا کو سلو کر سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ڈیمنشیا ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ تو ڈیمنشیا کی ادویات جو ہوتی ہیں وہ اس بیماری کو آہستہ آہستہ سلو کر دیتی ہیں، اور جو آدمی بغیر علاج کے 5 سال گزارتا ہے تو علاج کے ساتھ 20 سال بھی گزار سکتا ہے۔ تو اس ٹاپک پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے دوبارہ آپ کو یہ بات یاد رہ گئی ہوگی، آپ کا نالج ریفریش ہو گیا ہوگا کہ حافظے کی کمزوری جو ہے یہ 50-60 سال کی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ بلکہ ایک خاص بیماری ہے جس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ اس میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں، 2 مین قسمیں جو ہیں وہ واسکولر ڈیمنشیا ہے جو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کو ہوتا ہے، اور ایک ہے الزہائمرز ڈیمنشیا جس میں کچھ خاص قسم کے سیلز خلیے بنتے ہیں دماغ میں جو کہ دماغ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی مریض ہے تو آپ اسے کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور ان کا وقت پر علاج کریں،
اور بر وقت علاج کرنے سے ان کی ذہنی اور دماغی صحت برقرار رہتی ہے اور سٹیبل ہو جاتی ہے، اور مریض کی زندگی میں بھی آسانی آ جاتی ہے اور آپ کی زندگی میں بھی آسانی آ جاتی ہے، اس لیے کہ ڈیمنشیا کے مریض کا خیال رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کارآمد نظر آئی ہوگی، اور آپ کے ارد گرد اگر ایسا کوئی مریض ہے تو آپ اسے ٹائم پر سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں گے۔ میرا جو ایک پیغام ہے وہ دل و دماغ اور روح اور جان کے بارے میں جو میں روزانہ دہراتا ہوں، اسے کبھی نہ بھولیں اور ان کا خیال رکھیں، یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں، اور کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی ایک بہت ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک اچھا مشورہ بھی دیں تو اس سے لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیش آتی ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ کل میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرے کلینک کے ارد گرد شور زیادہ ہوتا ہے، اس وقت بھی ایک موٹر کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ وہ ناگزیر عوامل ہیں کہ جن کو میں روک نہیں سکتا، تو یہ میری ویڈیوز کو خراب کر دیتی ہیں، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ یہ کلینک ایسی جگہ پہ ہے، ہاسپٹل ہے، یہاں پہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں اور جن کو میں روک نہیں پاتا، تو میں ان کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ کل ملاقات ہوگی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔